औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तीन काम ना हो जाएं। तीन काम कौन से? एक दज्जाल का आना, दूसरा दाबतुल अर्ज़ का निकलना, तीसरा सूरज का मगरिब से निकलना। ये तीन काम जब तक हो जाएं, तब जब तक नहीं होंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। मतलब ये कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दाबतुल अर्ज़ है। दाबा लफ्ज़ किससे है? दाल, इसका मादा है दाल बे। इसका माना होता है जानदार। बेसिकली वो जानदार जो कम रफ्तार से चलता है। इसको हम जैसे मशीन एक वर्ड है जिसका माना होता है चलना, तो ये वो जानदार जो चलता है। अब इसमें से बहुत से जानदार ऐसे चलते हैं ज़मीन के ऊपर जो पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है। इसी तरह बहुत से जानवर ऐसे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, और उन दो पाँव में वो चलने वाले जानदारों में से इंसान भी शामिल है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो चार पाँव पे चलते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, घोड़ा है, गधा है। इस तरह वैशी जानवर ही सारे जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे मुराद जो है वो दाबतिल अर्द, सिर्फ एक जानवर होगा। वो किस तरह का होगा इसके बारे में कोई हमें डिटेल नहीं मिलती। लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। उसकी दाढ़ी होगी, उसका फलां होगा, उसका फलां होगा। सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो आम जानदारों की तरह, आम जानवरों की तरह पैदा नहीं होगा। वो ज़मीन में से जो है वो निकलेगा। और उसमें दूसरी, जिस तरह खरके आदत के ज़मीन से तो कोई इंसान, कोई जानवर नहीं निकलता, इसी तरह वो होगा कि वो जानवर जो है वो बोलेगा, वो बातें करेगा। ये ऐसे ही है। और इस चीज़ में कोई अचंबा को नहीं होना चाहिए किसी को कि वो जानवर बातें करेगा। क्या सूरह यासीन में फरमाया, अल-यौमा नख़तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहुम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उस दिन हम उनके मुंह पे मोहरें लगा देंगे, और मोहरें लगा के फिर क्या, फिर जो उनके हाथ बोलेंगे, उनके पाँव गवाही देंगे। तो जब ये हो सकता है तो फिर एक जानवर क्यों नहीं बोल सकता? तो जिस तरह एक जानवर का पैदा होना जो है वो खिलाफ आदत होगा, इसी तरह उसका बोलना भी खिलाफ है, और ये मौजज़ों में से एक होगा। और ये वो होगा जो आम इंसानों से जो है वो बातें करेगा। मोस्ट ज़्यादा रवायात हैं इसकी कि यह सफ़ा पहाड़ी फटेगी और इसमें से निकलेगा। इसके अलावा बाकी किसी ने शाम के बारे में भी कहा हुआ है। लेकिन कैसा होगा, क्या होगा, इन चीज़ों के ऊपर हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वो निकलेगा, निकल के उसके पास क्या होंगे? दो चीज़ें होंगी उसके पास। एक मूसा का असा होगा, असाए मूसा होगा। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। अब उन दोनों से वो एक काम करेगा। और यहाँ पे भी देखें कि बहुत सारे मुफस्सिरीन ने दोनों का उल्टा काम बताया हुआ है। एक बताया हुआ कि असा से जो है वो नाक पे से लगाएगा छड़ी, तो उससे जो है पता चल जाएगा कि ये काफिर है। और मोहर से जो है वो लगाएगा किसी के माथे के ऊपर या नाक के ऊपर, तो वो चमक उठेगी और उससे पता चलेगा कि ये मुसलमान है। और वो बता देगा सबको कि अच्छा ये मुसलमान है। और फिर उसके बाद सब में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। फिर लोग दूसरों से कहा करेंगे, अच्छा वो काफिर हो, ये चार चीज़ें मुझे दे दो। वो अच्छा वो मोमिन हो, ये ऐसे कर लो। तो ये इस तरह की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वाज़ेह क्लियर हो जाएगी कि अलहदा हो जाएंगे, फ़िरके जो है वो बन जाएंगे वहाँ पे, कि पता चल जाएगा काफिर कौन है और किस बुनियाद के ऊपर। बुनियाद उसकी ये होगी कि वो जो जानवर निकलेगा, वो बातें करेगा, वो कहेगा अच्छा तुम थे जो जुटलाते थे आती अल्लाह की आयतों को। तुमने तो ना सारी उम्र कभी झूठ बोला, ना सच बोला, ना तुमने नमाजें नहीं, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब, तुम तो जुटलाते रहे हो, तवल्ला, और पीठ फेर लेते थे। इससे मुँहों पे तुम जो है वो बहुत कुछ बनते थे, अंदर से तुम्हारा जो है वो कुछ और था। तो ये उस जानवर की निशानियाँ होंगी। तो ये मफ़हूम है मुख्तसर सा। इसके बाद हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कब होगा, कैसे होगा? हाँ, तीन निशानियाँ। जब ये निशानियाँ आ जाएं उसके बाद फिर ईमान लाना किसी काम पे नहीं आएगा। कुजा ये कि इससे पहले कोई ईमान ले आया और वो मुसलमान हो, इसके बाद किसी का ईमान किसी को कोई फ़ायदा नहीं देगा। आइए अब सबक की तरफ चलते हैं। ये दाबतल अर्ज़ का मुख्तसर मफ़हूम है जो हमें इस आयत करीमा को पढ़ते हुए याद होना चाहिए। व इज़ा वक़ा, और ये बात सच है, इसलिए सच है कि मेरे कुरान में लिखा हुआ है। जब कुरान में जो लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकती। व इज़ा वक़ा, और जब वाक़े हो जाएगी, अल कौलो, बात, अलैहिम, उन पर। कौन सी बात वाक़े हो जाएगी?
جس وقت اللہ کا عذاب آنا ہوگا، جس وقت اللہ کی قیامت آنی ہوگی، جس وقت جو ہے وہ روزے محشر کی طرف جو ہے پہلے ڈالے جانا ہوگا، جس وقت نفخہ سور جو ہے وہ پھونکا جانے والا ہوگا، تب جو ہے وہ کیا ہوگا، اخرجنا لہم، نکالیں گے ہم ان کے لیے، دابۃ من الارض، ایک جانور زمین میں سے، عجیب جانور ہوگا وہ، کیا ہائٹ ہوگی، کس طرح کا ہوگا، حیت کیسی ہوگی، شکل کیسی ہوگی. تو یہاں پہ دابۃ کا معنی جو استعمال ہے عجیب جانور. اس کی سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوگا، یہ زمین سے نکلے گا. یہی اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ثبوت ہوگا کہ یہ وہی جانور ہے، کہ عام جانوروں کی طرح انڈے سے یا نطفے سے یہ پیدا نہیں ہوا، یہ کسی ماں کی کوکھ سے نہیں نکلا، یہ جو ہے وہ ہے جو زمین سے جو ہے وہ نکلے گا. دابۃ من الارض، زمین سے نکال لیں گے ہم اس جانور کو. تکلمہم لفظ کیا ہے؟ کلمہ، کلام کرنا. تکلمہم، وہ کلام کرے گا، وہ بات کرے گا، ان الناس، کہ بے شک لوگ، کانو ہیں، بیایاتنا، ساتھ آیتوں ہماری کے، لا یوقنون. یوقنون کس لفظ سے ہے؟ یہ کاف نون یقین کرنے کے معنی میں، کہ نہیں وہ یقین کرتے ان کے اوپر. پچھلی آیت کریمہ ذہن میں لائیے، جو میں بار بار ایک لیکچر دیتا رہا ہوں، کہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پتہ ہے، ہم سے پوچھا جائے ہاں آخرت آنی ہے، ہم کہتے ہیں آنی ہے. مرنا ہے، ہاں مرنا ہے. حساب ہونا ہے، ہاں ہونا ہے. جب یہ سب کچھ ہونا ہے تو اندر سے یقین کیوں نہیں ہے پھر ہمیں؟ یہ وہی باتیں جو ہے وہ کہے گا کہ تم اوپر سے کہتے ہو لا یوقنون، کہ تھے تم ان آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ ہمارے پاس بھی یہی، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، مانتے ہیں اس کو، رسول پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. یہی باتیں ہمیں بتائے گا آ کے، اور بتا کے کیسے کرے گا؟ وہ یا تو اس عصائے موسیٰ سے جو وہ نشان لگائے گا ماتھے کے اوپر یا ناک کے اوپر، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے لگائے گا، اور واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے یا یہی ہے. وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشر، ہم اکٹھا کریں گے. حشر، اکٹھا کرنا. یوم محشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس تک سارے اکٹھے ہوں گے. وَيَوْمَ نحشر، اور ہم اکٹھا کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، ہر طرح کی امت، فوج، گروہ، جماعت، ممن، اس میں سے، یکذب، وہ جو جٹلاتے تھے. ممن، من اور من دونوں کا جو ہے مجموعہ ہے، من اور من، اس میں سے جو، یکذب، وہ جٹلاتے تھے، بیایاتنا، وہ جو جٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم، پس وہ، یوزعون، یہ لفظ ہے وضعون سے. وضعون کا معنی ہوتا ہے روک لینا، سائڈ پہ ہو جاؤ. جب پورے ساری جماعتیں آئیں گی، اس جماعتوں میں سے وہ لوگ، کون سے لوگ؟ یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جٹلاتے تھے، فہم یوزعون، پس وہ روک لیے جائیں گے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، ان کا ایک الگ جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا ان کو. یہ ایسے ہی ہے جب ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچھا تو رک جا. تو یہاں پہ جو یوزعون لفظ جو ہے وہ وضعون سے ہے. واو زے این، ڈسٹر دے دیں یا مارکر اور دے دیں. وضعون سے، وضعون کا معنی ہوتا ہے روک دینا، امتیاز کر دینا. تو یہ وہی ہے، فہم یوزعون، پر روک دیے جائیں گے. پس جس دن ہم اکٹھا کریں گے تمام امتوں کو، فوجن، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، ممن، ان میں سے، وہ جو یکذب، جو جٹلاتے تھے، بیایاتنا، ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس وہ روک دیے جائیں گے. ان کی جماعت، ان کی درجہ بندی، ان کی گروہ بندی الگ کر دی جائے گی. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، کالا، کہا جائے گا ان سے، اکذبتم، الف جو ہے وہ اس میں استفہامیہ استعمال ہوا ہے. کیا؟ کذبہ جٹلانا، تم جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حاضر کی ضمیر ہے. اکذبتم، کیا تم جٹلاتے تھے، بیایاتی، میری آیتوں کو، کیا تم میری آیتوں کو جٹلاتے تھے. ولم تحیطوا بہا، اور اس جٹلانے کا تمہارے پاس کوئی احاطہ نہیں تھا. بہا علمن، کسی علم سے ان کو تم احاطہ نہیں کر سکتے تھے، ان کا کسی علم سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے تھے. کون سی ایسی بات تھی تمہاری جس کی بنا پہ تم اس کو جٹلاتے تھے؟
کس طرح تم نے جو ہے وہ اس بات پہ کنکلوڈ کیا کہ تم نے یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی؟ اما ذا کنتم تعملون، بلا کیا تم عمل کرتے تھے؟ اما ذا کنتم تعملون، بلا کیا تم عمل کرتے تھے؟ کس طرح عمل کرتے تھے؟ تمہیں بتایا گیا تمہارا خالق وہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہیں پالنے والا وہ ہے، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں آ گئیں، تم نے کتاب پڑھی، تم نے کتاب سمجھی، لیکن تم نے عمل نہیں کیا۔ کس بنا پہ نہیں کیا؟ بتاؤ ذرا کس بنا پہ؟ کون سی ایسی تمہارے پاس جو حجت تھی، دلیل تھی، جس کی بنا پہ تم نہیں کرتے تھے؟ اما ذا کنتم تعملون، تم کیا عمل کرتے رہے ہو؟ ووقع القول، پس ثابت ہو جائے گی بات، علیہم ان پر، بما ظلموا، کہ ظلم کیا انہوں نے، فہم لا ینطقون، پس نہیں وہ ینطقون، نطق، نون توئے کاف، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے منطق۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولی۔ نون تا تے توئے کاف، فہم لا ینطقون، پس وہ بول نہیں سکیں گے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس حالت میں پکڑے جائیں اور پکڑے جانے کے بعد آگے سے کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور اس وقت وہ گنگ ہو کے رہ جائیں کہ اب کیا جواب دیں۔ یہ تو واقعی وہ ہو گیا جس کے بارے میں ہمیں قرآن بتایا کرتا تھا، ہم نے تو کبھی ماننا ہی نہیں تھا اس کو۔ ہمارا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم اٹھیں گے اور اٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پہنچیں گے اور ہم سے ہمارے کیے کے اوپر جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ یہ تو سب کچھ وہی ہو گیا۔ اب وہ ناامید اور مایوس ہو کے حیران و ششدر ہو کے کھڑے ہوں گے، ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی، پھر اس وقت وہ جھٹلانا چاہیں گے وہ جھٹلا نہیں سکیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ دوبارہ دیکھیے، میں پھر دہرا دوں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ، اور جب بات ثابت ہو جائے گی ان کے اوپر، جب پتہ چل جائے گا ان کو کیا، کہ قیامت کی نشانیاں، جب قیامت آنے والی ہوگی، جیسے میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں ہوں گی: سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، اور اس جانور کا زمین سے نکلنا۔ کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، ہمیں اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک عجیب جانور ہوگا، اور اس کی عجیب ہونا اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ کسی مادے سے، کسی نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہوگا، وہ زمین میں سے نکلے گا، اور یہی اس کی عجیب بات ہوگی۔ اور دوسری عجیب خرق عادت اس کی بات یہ ہوگی کہ کوئی جانور جو ہے وہ انسانوں کی زبان نہیں بولتا ہوگا، لیکن وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ تیسری بات اس میں یہ ہوگی کہ اس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک عصائے موسیٰ ہوگا، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کے ماتھے پہ، ناک پہ لگائے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، اور جس کی انگوٹھی لگائے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ یہ عجیب ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، ہائٹ کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارے قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عجیب ہونے کے لیے یہی 3 باتیں کافی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جب وہ بات واقع ہو جائے گی، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، اور زیادہ روایات کے مطابق یہ صفا پہاڑی میں سے جو وہ نکلے گا، نکالیں گے زمین میں سے، تکلمہم، وہ باتیں کرے گا ان لوگوں سے، ان الناس، کہ بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ جو ہے وہ لا یوقنون، ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ بتائے گا کہ اچھا تم کس طرح یقین رکھتے ہو، جیسے میں نے پہلے جو ہے اس کو یاد کیجئے پچھلے 2-3 لیکچر جس میں بار بار جو ہے وہ چیز یہ ریپیٹ ہوتی رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مانتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں۔ وہ اس وقت آئے گا کہ تمہارا یہ یقین تھا کہ تم بات کرتے ہی نہیں تھے۔ یوم نحشر من کل امت، اور ہم اکٹھی کریں گے تمام امت میں سے، فوجن، ایک فوج، ایک گروہ، ممن یکذب، وہ جو جھٹلاتا تھا ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس ان کو روک دیا جائے گا، ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ کیا قصور ہوں گے ان کے؟ حتی اذا جاؤ، جب وہ آ جائیں گے، وقالا، اور پوچھا جائے گا، اکذبتم، کیا تم جھٹلاتے تھے؟ جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا قرآن کو، جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، جھٹلانا یہ ہے کہ جو کہا ہے اس کو نہ کرنا بھی جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ہم مانتے تو ہیں، ہم اللہ کے رسول کے جو ہے وہ امتی ہیں، اللہ ایک ہے، ہمیں آخرت میں جانا ہے، ہمیں آخرت کا پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا امام مانتے ہیں، لیکن وہ کیسا رہبر اور رہنما ہے، وہ کیا ہماری شکایت نہیں کرے گا کہ یہ ہیں تو میرے، لیکن میری بات تو کبھی انہوں نے مانی نہیں، جو ہم نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، وہ ہم نے مانا ہی نہیں۔ کون سی ایسی منافق کی نشانیاں جو اس وقت ہم میں نہیں ہے؟ ہمیں کہا جہاں کیا ہے، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہم نہیں بولتے؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو کیا ہم وعدہ کرتے ہیں تو کیا وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ ہم تو وعدہ کرتے ہی اس نیت سے ہیں کہ اس کے بعد اس کو توڑ دینا ہے۔
اور جب امانت دی جاتی ہیں تو کیا ہم امانت کا حق ادا کرتے ہیں؟ امانت پیسے لینا نہیں ہے، میرا منصب امانت ہے، میری صحت امانت ہے، میری اولاد امانت ہے، میرے پیسے جو کچھ ہے، علم امانت ہے، یہ سب کچھ امانت میں شامل ہے۔ اللہ کی ہر وہ نعمت جو ہمیں دی ہوئی ہے اللہ میاں نے، اس کا استعمال بھی ہمیں اس نے بتایا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو ہم اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہم اکٹھا کریں گے اور کہیں گے ان میں سے یکذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے، فہم یوزعون، ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو پوچھیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ ولم تحیطوا بہا علما، تم نے ان کو کس علم کی بنا پہ ان کا احاطہ کیا تھا کہ ان باتوں کو نہیں ماننا، یا کس بنا کے اوپر تم جو ہے وہ یہ باتیں کرتے تھے؟ اما ذا کنتم تعملون، بلا کیا تم عمل کرتے رہے، کس طرح تم عمل کرتے رہے؟ اور اس دن پھر ووقع القول، اور ثابت ہو جائے گی ان کے اوپر بات، بما ظلموا، کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ اب اس کے بارے میں کہا گیا کہ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں پھر آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں کے اوپر، وتکلمنا، اور باتیں کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، تشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہم کیسے چھپائیں گے؟ آج بھی ہمیں جو ہے وہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب جرم کرتے ہیں، اندر سے ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس ضمیر کو جو ہے وہ ہم رونتے ہیں، سلا دیتے ہیں اور اپنی من چاہی باتیں کر لیتے ہیں۔ اس دن تو منہ جو ہے وہ جواب دے گا، اس دن منہ چاہے گا کہ میں تم اس چیز کو جھٹلاؤں، اس وقت ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی، یہ سارا جسم امانت ہے اللہ کی۔ اس جسم سے جو کام کہنے کے لیے کہا گیا، حق بات سننے کے لیے، حق بات کرنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، حق کی طرف جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بھی ہم اگر اس سے وہ کام نہیں لیتے، یہ شکایت کریں گے ہماری جا کے وہاں پہ کہ اللہ مجھے تو اس کام کے لیے بنایا تھا۔ یہ زبان اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، اللہ کا کلام سنانے کے لیے، اللہ کے باتیں جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھی، مجھ سے یہ کام لیتا رہا ہے۔ یہ کان گواہی دیں گے کہ اللہ تو نے تو مجھے اس کام کے لیے بنایا تھا، یہ تو سارا دن میوزک سنتا ہی رہتا تھا، یہ تو سارا دن جو ہے وہ لچر فوش گفتگو ہی سنتا رہتا تھا۔ اس میں سے شیطان اس کو بہکاتا تھا کہ یہی چیزیں ہیں، وہ دنیا میں کھو گیا تھا۔ یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے، یہ مسجد میں جانے کے لیے، حق کی طرف جانے کے لیے، یہ جو ہے وہ ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، یہ ہر چیز گواہی دے گی۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی۔ تو اس دن فم لا ینطقون، بول نہیں سکیں گے۔ اور پھر کہا گیا کیا کرتے رہتے ہو، کیوں بول نہیں سکیں گے؟ ان سے جب پوچھا جائے گا اکذبتم ولا صدق، نہ تو اس نے سچ بولا، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب، اور لیکن وہ جھٹلاتا رہا، وتولی، اور منہ پھیر گیا۔ اسی طرح ہی ہم منہ پھیرتے ہیں، اسی طرح ہی قرآن کو ہم نے اوپر سجا کے رکھ دیا، بس اس کے علاوہ اور قرآن کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہم جھٹلاتے ہیں۔ یہی ہے ولا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے سچ بولا، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ نماز بھی ہم نے جس طرح پڑھتے ہیں وہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ہم تو پنجابی کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں مگروں لونڈلی نماز پڑھی دی ہے کہ چلو پڑھ لیے کام مکائیے۔ ہم عادتاً پڑھتے ہیں، ہم عبادت اللہ سے باتیں نہیں کرتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ، اور لیکن جھٹلاتا رہا، وَتَوَلَّى، اور دن ہَذَا يَوْمٌ، یہ آج کا وہ دن ہے، لَا يَنْطِقُونَ، نہ تو وہ بول سکیں گے، وَلَا يُؤْذَنُ، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی، لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اس بات کی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی بات نہیں سنی جائے گی، نہ بول سکیں گے، اور نہ، یہ سورہ مرسلات میں ہے، اور نہ جو ہے وہ ان کے اوپر جائے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے آیت نمبر 14 پڑھی، وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس کا، وَاسْتَقَيْنَتَهَا، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے، لَهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ جو ہے یہ سچ ہے، لیکن سچ ہونے کے باوجود اس کا انکار کر دیا تھا۔ بوجہ کیا تھی؟ ظلماً وعلوا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے کہ میں آج دھرتی کے اوپر اس وقت جوان ہوا ہوں، تو اس سے پہلے ایسے کئی جوان گزرے ہیں، تو اس سے پہلے ایسے کئی مالدار گزرے ہیں، تو اس سے پہلے زمینوں کو جو ہے وہ چیرنے والے، خزانے نکالنے والے، کھیتیاں اگانے والے، تم تو ان کا 10% بھی نہیں ہو، جو تم آج اس بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ اکڑ رہے ہو۔ یہ اس اکڑ کی بنا کے اوپر دل مانتا تھا کہ یہ قرآن سچا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ یقین تھا، لیکن ہم انکار کر دیتے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں روز محشر آنا ہے، ثواب ہوگا، دل مانتا ہے اس بات کو؟
لیکن یہ کہ ہم انکار کر دیتے ہیں. اگر ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ دیکھیے پھر ہمارے وہی بات ہو گئی کہ ہمارا قول کچھ ہے, ہمارا عمل کچھ ہے. قول و فعل میں تضاد تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اوپر سے بڑے جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں, بڑی جو ہے وہ ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب بات آ جائے نبی کی بات ماننے کی تو وہاں پہ ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کافر ہماری ہی رسول کی باتیں جو ہے وہ سیکھ کے جو ہے وہ آج دیکھیں کہاں پہنچ گئے, جہاں پہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اگر ملاوٹ تھوڑی سی بھی کر لی تو جو ہے وہ ملاوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے, وہ مجبور ہیں اس بات پہ, وہ گناہ سمجھتے ہیں اس بات کو, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو ڈسیو کرنا, کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا. جو انہوں نے لکھ دیا وہ ہے, وہ نہیں ہے تو وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. صفائی نصف ایمان ہمیں کہا گیا ہے, گند ہم ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالتے. ہمارے نبی کی پیاری باتیں سب کچھ سیکھ کے انہوں نے اپنا لی اور ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور ہم نے ان کی غلاظت بری کتابیں جو ہے وہ اپنے گلے لگا لی. کہ جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے یہ سارے کا سارا یا ہندو معاشرے سے آیا ہے, معاشرت ہماری ہندو ہے, لا ہمارا برٹش ہے, وہاں سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے. خارجہ پالیسی, کبھی ہم کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ایک قرآن جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا اور ایک رب کو چھوڑا ہے اور 100 جو ہے وہ رب بنا لیے ہیں. تو یہ باتیں حقیقت ہیں, یہ اس دن ہم سے پوچھا جائے گا. پھر عرض کر دوں اس جانور کے بارے میں کسی تحقیق کسی تفتیش کی نہیں, جتنا بتایا گیا ہمیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 3 باتیں نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی. ان میں سے ایک زمین میں سے جانور کا نکلنا ہوگا, اور وہ جانور اس لحاظ سے عجیب ہوگا, یہ نہیں اس کی جسامت اس کی حیت, وہ عجیب اس لیے ہوگا کہ وہ پیدا نہیں ہوگا, وہ زمین سے نکلے گا. قرآن نے لکھ دیا ہے اخرجنا لہم دابۃ من الارض, ہم جانور نکالیں گے ان سے زمین سے. اور دوسری اس کی خرقی عادت کیا ہوگی, تکلمہم, وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. اور تیسری بات ہمیں حدیث سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے, ان الناس کانوا بآیاتنا یوقنون, کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور باتیں کر کے کہے گا کہ جناب تسی کی یقین کیتا میری اللہ کی آیتوں کے اوپر. وہ سچائی جو ہے وہ سب کے سامنے بیان کر دے گا. اس دن سارے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اس دن جو ہے وہ روک دیا جائے گا ان سب کو. اچھا, دابہ کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے, اس کا معنی جو ہے نا وہ دیمک بھی ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس دابہ کے لفظ کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی جب لاٹھی دیمک نے کھا لی تھی تو اس کے لیے بھی دابہ کا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی جب وہ بیت المقدس اور وہ بنا رہے تھے, جنوں سے کام لے رہے تھے, اور جناب وہ لاٹھی تب پتہ چلا تھا ان کو جب لاٹھی دیمک نے کھا لی اور وہ گر گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہوئے, تو اس کے لیے بھی دابہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ویسے اس کا معنی وہی ہے, دال بے زمین پہ چلنے والے آہستگی کے ساتھ جانور. وہ جانور چاہے پیٹ کے بال چلیں, چاہے 2 پاؤں کے اوپر چلیں, چاہے 4 پاؤں کے اوپر چلیں. تو اس دن وہ یہی اس کی جو ہے وہ عجیب بات ہوگی. اس سے زیادہ نہ ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے, سب کو شفا نصیب فرمائے. علی اصغر صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا, دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی منزلیں آسان فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انساننا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان. اللہ ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیلت نصیب فرمائے. اللہم اغفر لنا ورحمنا, اللہم اغفر لنا ورحمنا, اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین.